बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। रमज़ान अल-कबीर ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज हम जिस सहरी में मौजूद हैं ये पहले अशरे की आखिरी सहरी है। अब देखिए कि पहला जो अशरा है हमसे रुखसत होने वाला है और हमें अभी भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने रमज़ान में क्या पाया है, क्या खोया है। और अभी तो वक्त है कि अभी हम कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 20 दिन हमारे पास बाकी हैं। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान की अज़मतें, बहारें, बरकतें थी, हैं और रहेंगी, लेकिन आपसे पहले रोज़े मैंने गुज़ारिश अर्ज़ की थी कि हमने रोज़ एक पारा पढ़ना है, ज़िक्र अज़कार करना है, दुरूद पाक की कसरत करनी है, तौबा इस्तग़फ़ार करना है, और साथ जो हम मुख़य्यर हज़रात जो हैं, जो देने वाले हैं, वो अपना माशाअल्लाह माल गरीबों के लिए लुटा रहे हैं। इस अमल को जारी रखें, क्योंकि ये वादा मेरे रब का है कि जिसने एक पैसा ख़र्च किया 10 गुना तो इस दुनिया में मिलना है, 70 गुना आखिरत में मिलना है। और अगर अल्लाह चाहे तो फिर इसी दुनिया में अल्लाह 70 गुना से ज़्यादा भी दे सकता है। हमारा आज जो प्रोग्राम है बहुत अहम प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं बहुत ही प्यारे मेहमान हैं, लेकिन मेहमानों का तारफ़ मैं बाद में आपसे कराऊंगा। पहले यहाँ हम नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद अवैस रज़ा साबरी साहब से कि वो हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएँ। आपने ज़िक्र अज़कार करना है, उन माँओं, बहनों, बेटियों का भी ख्याल करना है कि जो माशाअल्लाह सहरी का और इफ़्तार का हमारे लिए इंतज़ाम व एहतमाम करती हैं। बड़े मुक़द्दस वो घर हैं कि जिनके घरों में माएँ ज़िंदा हैं, जिनके घरों में बेटियां मौजूद हैं, जिनके घरों में बेगमात होती हैं, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये भी इनाम होता है। और ख़वातीन हज़रात, ये बात इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि कुछ ख़्याल आया था, क्योंकि कई लोग जो पिछले साल हमारे रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थे वो इस साल नहीं है। न जाने अगले साल हमने होना या नहीं होना। बिला ताख़ीर हमारे दो जो मेहमान उनका तारफ़ आपसे कराता हूँ। खालिद महमूद कुरैशी साहब हैं, ये रीजनल डायरेक्टर हैं मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल इदारा है, यूके बरतानिया के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। हमारे पीर सैयद लख्त हुसनैन शाह साहब इसको हेड कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। उनका ये आइडिया था, उनका ये ख़्याल था, और बड़ा ही मुक़द्दस आइडिया और ख़्याल था कि अल्लाह पाक इतनी बरकत दी। अल्लाह पाक ने इस इदारे को, मुस्लिम हैंड्स को, इतना अपनी बारगाह में कबूल किया कि 60 ममालिक में इसका काम हो रहा है, और 45 ममालिक के अंदर प्रॉपर इसके अपने दफातर मौजूद हैं और वसी निज़ाम मौजूद है। मैं चाहूँगा कि जो खालिद साहब, उनसे ज़्यादा हम बात करेंगे, और खालिद साहब के बारे में ये कहूँगा कि काम और काम पर यकीन रखते हैं, इसीलिए मुस्लिम हैंड्स के लिए लाहौर, पंजाब और पूरे मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पे दिन रात मेहनत करते हैं। खालिद साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, सीनियर हैं और मेरे रहबर और रहनुमा हैं, क्योंकि बड़े हैं। जुल्फ़कार राहत साहब जिस तरह माशाअल्लाह चेहरे से खूबसूरत हैं, यानी कि ज़ाहरी तौर पे खूबसूरत है, वैसे भी बातनी तौर पे भी खूबसूरत है, और दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं। दोस्ती निभाना भी इनको आता है और दुश्मनी भी निभाना हमने देखा है, सुना है, और परखा भी है इनको। बड़े ही प्यारे भाई हैं। CPNE जो सहाफ़ियों का एक बड़ा ग्रुप कह लें, एक बड़ा फोरम कह लें, जो अखबारी मालकान है उसके भी अहदेदार हैं। फिर APNS है, जो दूसरा एक माज़र के साथ दड़ा कह लें या दूसरा फोरम कह लें, उसके भी रुकन हैं, और रोज़नामा हॉटलाइन के चीफ़ एडिटर हैं। दिन रात काम करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी हमारे मेहमान आते हैं, ये मुंह पे तारीफ़ नहीं है, जो आके जा चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो मौजूद हैं, सब के लिए मैं कहता हूँ इतने प्यारी शख्सियात हम मदऊ करते हैं कि अगर मैं अकेला इनकी तारीफ़ में बोलूँ तो सारा टाइम ख़त्म हो सकता है। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं सच्ची बात की है कि जो जा चुके हैं, जो मौजूद हैं, जो आने वाले हैं, इतने हम गौर व फिक्र करते हैं
کہ بہتر سے بہتر شخصیت کو ہم زحمت دیں تاکہ لوگ مفید ہوں. تو یہ سچ میں نے کہا ہے، اور کیونکہ منہ پہ تعریف کرنا کر دیتے ہیں لوگ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو جا چکی ہیں، جو آنے والے ہیں. سر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ آپ نے کب سفر آغاز کیا، کہاں سے شروع کیا، کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والدین کیا کرتے تھے، اور یہ جو مشکل نظام ہے، پہلے پاپولر صحافت ہوتی تھی، اب پاور والی بھی ہونی چاہیے، اب تو مقبول اور قبول دونوں چاہیے، یہ کہاں جا کے سلسلہ رکے گا؟ میں نے 3-4 سوال آپ سے کر دیے. پیر صاحب بہت شکریہ. ایک تو آپ نے جو تعریف والی بات کی، ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بندے کے دنیا سے جانے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد رو رو کے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور زندگی میں اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے اور بڑے بخل سے کام لیتے ہیں. تو آپ کی ایک بڑی وسیع القلبی ہے اور بڑا ایک ظرف ہے کہ دوستوں کو اس کے سامنے اور زندگی میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہر کسی کو جس کی جو اچیومنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ زندگی میں دیکھ کے جائے یار میری کوئی اکنالجمنٹ ہو رہی ہے. سکھاتا ہے، یہی انسانیت ہے. دوسرا بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے. ہم جیسے جو اسٹرگلر لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹرگل کے جدوجہد کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا زندگی کا 10-15 سال ویسے اسٹرگل کی نظر ہو جاتے ہیں. میرا جو زندگی کا سفر ہے، مجھے کچھ ابھی 27 سال ہو گئے جی اس فیلڈ کے اندر. میرا آبائی قصبہ نارنگ منڈی ہے، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. ہم گزر کے جاتے ہیں وہاں سے. جی ناروال. تو نارنگ منڈی کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے کجلے، جی. وہاں میں پیدا ہوا. اور وہاں پہ سچویشن اس طرح کی تھی ایجوکیشن کی کہ وہاں سے نکل کے نارنگ منڈی جانے کا، اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ راستے میں پانی ہے، اور بڑی مشکل حالات کے اندر وہاں سے تعلیم کا آغاز ہوا. وہاں سے نکل کے شیخوپورہ ڈگری کالج پہنچے، وہاں پہ میں کالج کا پریزیڈنٹ بھی رہا. وہاں سے پھر لاہور آئے، یہاں پہ ایجوکیشن کا سلسلہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد پریکٹیکلی جرنلزم میں آ گئے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے 26-27 سال ہو گئے. اگلا جو ڈیٹیل ہے نا آپ سے بریک کے بعد لیتا ہوں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے بڑی اچھی گفتگو ذوالفقار راحت صاحب کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ گفتگو وہاں تو شروع کریں. اچھا، پہلے تھوڑا سا میں جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا اس پہ ذرا مختصر سا. جی. وہاں پہ حالات جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس طرح کے حالات تھے کہ وہاں سے ہماری جو خواتین، جو بزرگ، جو عام لوگ، جو پڑھنے والے بچے، ان کا شہر تک جانا بھی محال تھا. راستے میں سمجھ لیں کہ نالے دو گزر کے، اور بڑی عجیب و غریب سچویشن تھی. کوئی سٹرکچر ہی نہیں تھا. اس علاقے بارش بھی زیادہ ہوتی ہے، کوئی سڑکوں کا سٹرکچر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. پھر اللہ نے مجھے توفیق دی کہ 60 سال کے بعد مجھے اللہ نے توفیق دی کہ جو پرویز علی صاحب چیف منسٹر تھے، میں نے ایک دن ہم وزٹ پہ ان کے ساتھ ریمیا رکھن گئے، تو واپسی پہ ہم نے لینڈ کیا لاہور. تو میں نے کہا چوہدری صاحب جس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں وہاں 60 سال ہو گئے ہیں، میں نے ایم پی اے بھی بنتے ہیں، کسی نے کبھی کوئی سڑک ہی نہیں بنائی. اس نے جی ایم سکندر صاحب کو بلوایا، اس نے کہا کہ یہ نوٹ کرو اور اس پہ سڑک بننی چاہیے. کیا بات ہے. پیر صاحب وہاں پہ سڑک بنی 60 سال کے بعد. چودھریوں والی 60 سال کے بعد. اور اس کے بعد مجھے جو ایم این اے تھے لوکل، وہ اپوزیشن کے اندر تھے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، میرے دوست تھے، ان کا فون آ گیا مجھے، کہتے ہیں کہ یہاں پہ تختی میرے مخالف ایم این اے کی نہیں لگنی چاہیے، سڑک آپ نے بنوائی، آپ اپنی لگوا لیں. میں نے کہا یار میں نے تو لیکچر نہیں لڑنا، لیکن آپ لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی. 60 سال گزر گئے، ہماری مائیں بہنیں اس پانی سے گزر رہی ہیں، تو آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی. اس نے کہا جو بھی ہے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ نے سڑک بنوائی، لیکن اپنی لگا لیں، میرے مخالف کی نہیں لگنی چاہیے. اتنا ظلم. راتوں رات مجھے وہ بریگیڈیئر ذوالفقار ڈھلو صاحب ہوتے تھے، مرحوم فوت ہو گئے، ان کی تختی ختم کر کے پھر اپنی لگوانی پڑی. اچھا، اس کے بعد میں نے 26 اور وہاں دیہاتوں کو جہاں بالکل سٹرکچر نہیں تھا وہ سڑکیں بنوائی. صحیح. تو اللہ نے میری شاید ڈیوٹی لگائی تھی اور مجھ سے یہ کام. تو لاہور میں کہاں کہاں محنت کی آپ نے؟ یہ لاہور میں جب میں آیا تو 97 میں پی ٹی وی کا کارسپونڈنٹ بنا. مشاہد حسین نے مجھے اس وقت اپوائنٹ کیا تھا. اس کے بعد ایک لمبا سفر ہے. میں اوصاف اخبار کا ایڈیٹر رہا، میں خبریں میں رہا، میں نوائے وقت میں رہا، میں پی پی اے ایک ایجنسی تھی اس میں رہا، پھر دنیا میں رہا، پھر دن میں رہا، چلتے چلتے پبلک ٹی وی، اور پھر یہ، اور پھر پی این این چینل ایک لانچ کیا. صحیح. تو ایک لمبا سفر ہے. اس کے دوران سمجھ لیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ
ہم جیسے اسٹرگلر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے 10-15 سال اس اسٹرگل کی نظر ہو جاتے ہیں. تو یہ سفر بڑا زبردست رہا, اور زبردست سفر اس وقت ہوتا ہے پیر صاحب جب آپ کے سامنے کوئی مشن ہو. میں جرنلسٹ اس لیے بنا تھا کہ میرے خیال میں ایز اے جرنلسٹ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں. صحیح بات. اور پہلے دن سے میرا یہی مشن رہا ہے کہ میں ظالم کے سامنے ہمیشہ ہی کھڑا رہا ہوں, اور میں نے کوشش کیا کہ مظلوم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے تھوڑا اس کو سپورٹ کیا جائے. لاہور میں کیا کیا مشکلات آئیں آپ کو؟ دیکھیں یہ جو ہمارا صحافتی سفر ہے جس طرح باقی مختلف پروفیشنز کے اندر ہوتا ہے, اس میں بھی ایک بڑی جیلسی فیکٹر ہے. تو یہاں پہ جب میں آیا تو اس میں شامی صاحب, اور خاص طور پہ جیلسی ان لوگوں سے جو بیچارے محنت کر رہے ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور باہر سے آتے ہیں, تو وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سپیس ہی نہ دی جائے. تو وہ نظامی صاحب, شامی صاحب اور اپنا ضیاء شاہد صاحب کا دور تھا. تو اس میں بڑا آسان تھا کہ آپ کسی کے چھوٹو بن کے ان کے ساتھ چل پڑیں. لیکن ہم چونکہ جو پینڈو لوگ ہوتے ہیں, ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود چھوٹا موٹا ایک برانڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں پیر صاحب بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں, اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. اور چونکہ آپ کسی کے اگر جب چھوٹو بن کے نہیں چلتے اور خود بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رکاوٹیں بہت آتی ہیں. صحیح. وہ ساری رکاوٹیں ایک ایک کر کے دور کی. اللہ نے پھر ہماری اپنی چھوٹی موٹی شناخت بنائی, عزت دی. تو میں نے کوشش یہ کی, پرائورٹی یہ رکھی کہ پیسے چاہیے لیکن عزت کی قیمت پہ نہیں چاہیے. صحیح. یعنی وہ پیسہ نہیں چاہیے کہ جو جس سے عزت چلی جائے اور پیسہ. کوئی دھمکی کسی نے ڈرایا ہو آپ کو؟ لاہور کے اندر جس دن میں داخل ہوا تھا, میں جب آیا تھا, میرا ایک رشتہ دار نہیں تھا, ایک مرلہ میری زمین نہیں تھی, کوئی میرا واقف نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ. کس سال آئے لاہور آپ؟ میں کو 2000 میں یعنی 98 کے لگ بھگ میں لاہور آیا. صحیح. اس وقت سے لے کے آج تک عزت بھی اللہ نے دی, پیسے بھی دیے, رسپیکٹ بھی دی, اور معاشرے کے اندر ایک مقام بھی دیا. اور آج مجھے لگتا ہے کہ لاہور سارا میرا ہے. بڑی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سوچ لیں کہ یہ سفر جو تھا کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچنے کا, ذرا سے آفتاب والی ایک بات ہے. یہ محنت آپ کی پاور ہے. آج لگتا ہے لاہور سارا میرا ہے. الحمدللہ. اللہ میاں نے یہاں پہ لاہور میں جو میں پہلے کہوں گا سارا نہیں, سارے کا سارا آپ کا. 3-4 کروڑ کی جو آبادی ہے, اس میں پہلے 200-300 لوگ ہیں وہ آپ کے واقف ہوں, ٹاپ کے جانتے ہوں, چیف منسٹر, پرائم منسٹر, سارے لوگ آپ کے شناسہ ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی اچیو کیا ہے. اچھا, بہت بڑی بات. یہ بڑا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ریلیشنز ڈیولپ کرنا, ان کو نبھانا, ان کو آگے بڑھانا, اس کی پیچھے ایک بڑی ہیوی کاسٹ ہے, قیمت پے کرنی. میرا جو پہلے دن ریلیشن جس سے بنا ہے پاکستان یہاں پہ, وہ آج تک الحمدللہ میں نے کوشش کی اس کو قائم رکھا جائے, اور اس کی بڑی کاسٹ پے کی ہے. تو ہمارے دوست عمران چودھری صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ. تو اس میں پیر صاحب جگہ جگہ مشکلیں بھی آئیں, جگہ جگہ رکاوٹیں بھی آئیں, جیلسی فیکٹر بھی رہا, لیکن میرا فوکس تھا کہ آگے بڑھنا ہے لائف میں. اور میں نے اس ٹول کو, میڈیا کو ہمیشہ یوز کیا کہ میں کسی کے کام آ سکوں. صحیح. اور اس کے لیے اللہ نے مجھ سے بہت چھوٹے چھوٹے کام لیے, اور یہی ایک میرا مشن تھا کہ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا رکھتے ہوئے ایک ایسے شعبے کے اندر کہ جو بہت نظریاتی کبھی ہوا کرتا تھا اور اب آج کل بہت زیادہ مالیاتی ہو گیا, تو ہم نے اس لفافہ کلچر سے بھی بچنے کی کوشش کی. بڑی بات. مالیاتی اپنے لیول بھی نہیں لگنے دیا. کیا فرمائیں گے مسلم ہینڈ کے بارے میں؟ کیا کیا آپ کے پروجیکٹ ہیں, کن ممالک میں کام کرتے ہیں, فوکس بہت سے جو کام آپ کے ہیں وہ اس میں کوئی نام آپ گنوائیں؟ کام تو بہت بڑا ہے. جی بہت شکریہ نقشبندی صاحب آپ کی محبتوں کا. آپ ہمیشہ سے ہی مسلم ہینڈ کے ایک ایمبیسڈر کے طور پہ مختلف مقامات پہ آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں مسلم ہینڈ کا پارٹ ہوں, اور آپ کے نالج میں ہے کہ مسلم ہینڈ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ یو کے بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے. تو اس وقت ہم تقریباً 61 کنٹریز پہ کام کر رہے ہیں. 61 اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم مختلف فورم پہ 60 کنٹریز کا ذکر کرتے تھے, اس وقت ہم سعودی عرب میں بھی الحمدللہ ہم نے وہاں پہ مکہ جو اللہ کے مہمان ہیں ڈائریکٹ, ان کو بھی لوک آفٹر کریں گے. جی وہاں پہ ہم نے اوپن کچن سٹارٹ کیا ہے, اور وہاں پہ کوک فوڈ جو ہے نا وہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ یہاں سے بڑی ہی مشکل سے پیسے جوڑ کے کسی سے اسسٹنس لے کے تو وہاں پہ اللہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں, اور وہاں پہ ان کو کھانے کا پرابلم ہوتا ہے, اور وہ اکانومی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں.
وہ لوگ جو ان ہوٹلوں میں جہاں پہ کھانے کے لیے ان کو پرابلم ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے جو وہاں کے جو ورکر ہیں ان ہوٹلوں میں سحری کے ٹائم اور افطاری کے ٹائم جا کے تو ان کو کھانا چانا وہ دیتے ہیں. ویڈیو پہ دیکھیے بہت اچھا اور معیاری کھانا ہے. جی. تو یہ تو ایک کام ہے. اسی کے تناظر میں اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت ہم نے جو آرفن سٹوڈنٹس ہیں ہمارے اور ان کی جو فیملیز ہیں, آرفن اسٹوڈنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے نیگلیکٹڈ مارجنلائز کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے جن کے گھروں پہ آپ دیکھیں نا تو کسی کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کا چھت جو ہے نا وہ لٹکا ہوا ہے, کسی کے کپڑے نہیں ہیں پہنے, کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, بلکہ باہر کا گیٹ ہی نہیں ہے, دروازہ گیٹ ہی نہیں ہے. ان کے گھروں میں مطلب ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 2-3 مرلہ کے گھروں میں رہتے ہیں دیہاتوں کے اندر یہ لوگ. سر آپ تو 2-3 مرلہ کے گھروں میں, ہم نے وہ گھر بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پہ صرف ایک چارپائی جو ہے نا وہ ان کے گھروں میں ہے, اور وہ خاتون ان کی والدہ جو ہے نا وہ 3 کلومیٹر دور جا کے کھانا لا کے تو وہ رات کا کھانا کھاتی اور اس سے بچا کے تو صبح کے لیے وہ ناشتے کے لیے بھی رکھ لیتی. تو ایسی فیملی جو کہ تقریباً کوئی اس وقت کوئی 5,500 سے زیادہ فیملیز ہیں, ان کو ہم نے اس رمضان کے اندر جو ہے نا وہ راشن جو ہے نا وہ ان کے گھروں تک ہم جو ہے نا وہ پہنچایا. اور یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اسلام آباد میں ہم نے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے اوپن کچن. وہاں کی جو اسلام آباد کے مضافاتی ایریاز ہیں وہاں پہ ایسی ڈیزرونگ فیملی جن کے ہاں پہ کھانے کا شام کے ٹائم اہتمام نہیں ہو سکتا, ان کے گھروں میں ہم کھانا جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں. تو یہ مسلم ہینڈ کی یہ ایک خاصیت ہے. اور جہاں تک آپ اسکول میں جو 12 سال کے زیادہ ایج کی بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کیا آپ اسپیشل کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا کئی ٹاپک ایسے ہیں نقشبندی صاحب جن پہ بات کرنا جو ہے نا وہ ابھی تک بھی جو ہے نا وہ ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. جیسے وہ بچیاں جو کہ اسکولوں میں آتی ہیں ان کو ایک نیچرلی منتھلی فینامنا سے گزرنا پڑتا ہے, اور ان کے اسکولوں کے اندر جو ہے نا وہ وہاں پہ مینسٹرل ہائیجین مینجمنٹ کی سہولیات نہیں ہیں. تو مسلم ہینڈ کوشش یہ کر رہا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ایسے اسکولوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جس میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے, اور وہاں پہ ہم ایک گرل فرینڈلی واش روم وہاں پہ کنسٹرکٹ کریں جس کے اندر نہ صرف وہ ایک اسپیسی پلیس ہو بلکہ اس کے اندر الیکٹریکل انسنریٹر لگا دیں تاکہ بچی جو ہے نا وہ جب ان کو ضرورت پڑے تو وہ اپنا جو ویسٹ ہے اس میں رکھے اور ایک بٹن پریس کرے. اس بٹن پریس کرنے کے 3 منٹ کے بعد وہ جو ویسٹ ہے وہ چھوٹی سی راک کی صورت میں جو ہے نا وہ نکل آئے اور وہاں سے ٹرے میں جو ہے نا وہ پھینک کے بحفاظت اور اچھے انداز میں وہ اپنی جسمانی صحت صفائی جو ہے نا وہ کر کے تو کلاس میں آ کے کمفرٹیبلی جو ہے نا پڑھ. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا ایشو ہے ڈراپ آؤٹ کا, جو گرل جو ہے نا وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں, وہ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہے ان کی کمیونٹی میں رسپیکٹ بڑھ گئی. صحیح بات. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن میں ہم نے یہ فیسلٹی دی ہے وہاں کی مائیں آ کے سکولوں میں آ کے خالد صاحب کہ جہاں سہولیات زیادہ ہوتی جن اداروں میں جن اسکولوں میں خاص طور پہ جو بات ہم کر رہے ہیں تو اسکول کا لیول بڑھ جاتا ہے, انتظامیہ پہ ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے اور کام آپ کر رہے ہیں, گڈ ول اس ادارے کی بنتی ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. بہت ہی اچھے پیارے من مونے جو پنجابی کے مخصوص الفاظ ہیں اور پنجابی کے بہت سے الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں. 2 ایسے خوبصورت احباب, 2 ایسی پیاری شخصیات موجود ہیں. میں ذوالفقار صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا بنے گا صحافت کا. بڑے مسائل ہیں اور پہلے جو آپ بات کو اس کو بے شک مکمل کریں کہ مشکلات تو ہیں. بالکل مشکلات ہیں, اور صحافت ایک مشن ہوتا تھا لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک نظریاتی صحافت آج کل مالیاتی ہو گئی ہے, اور مالیاتی بھی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. اور چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور میں ہمیشہ زور حسین زور نے ایک شعر بہت پہلے لکھا تھا کہ ہن سوچاں دی میت نو چاہ کے کیڑے گھر جاواں گا, ہن سوچاں دی میت نو چاہ کے کیڑے گھر جاواں گا, جے بولا تے مار دین گے نہ بولا تے مر جاواں گا.
بہت سارے لوگ ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ شاید اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن اس میں بھی پھر ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے۔ ہم جیسے جو پرانے ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ ایتھکس کے ساتھ اپنا میسج دے دیتے ہیں، صحیح۔ اور جو نئے نووارد لوگ ہیں، اسکائی لیبس ہیں میڈیا کے اندر بھی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے، ان کا تجربہ ہوتا نہیں، ٹریننگ ہوتی نہیں، وہ بیچارے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں۔ تو میڈیا کی آزادی چاہیے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ چاہیے، رسپانسبلٹی کے ساتھ چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میڈیا کی آزادی کی بات کریں اور اس پہ بے مہار آزادی، یعنی اس پہ جو کچھ مرضی آپ کرتے جائیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے جائیں، یہ بھی میڈیا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کے لیے ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جس کے بغیر نہ معاشرہ چل سکتا ہے، نہ سوسائٹی چل سکتی ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے۔ لیکن میڈیا سے بھی بڑا چیلنج ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ پیر صاحب، ہمارے رویوں میں جمہوریت نہیں ہے، ہماری پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، اور ہم ملک کے اندر جمہوریت نافذ کرنے چل پڑیں۔ یعنی سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے رویوں کے اندر جمہوریت لائیں، اور جمہوریت اور آزاد میڈیا یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ریاست کا ایک ایسا لازمی سیگمنٹ ہے اور ایک ایسا پلر ہے کہ ساری چیزوں کا اپنی اپنی جگہ پہ، جوڈیشری کا، مقننہ کا، ایگزیکٹو کا، میڈیا کا، ساروں کا اپنی اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ جی خالد صاحب، آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مسلم ہینڈ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ایشو ہیں کسی سوسائٹی کے، جس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں، اس کو اینالائز کرنے کے بعد اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے پاکستان میں پانی کا ایشو ہے، بہت ساری ایک گڈ مقدار جو ہے وہ آبادی پانی صاف جو ہے نا وہ نہیں پی سکتی، تو مسلم ہینڈ جو ہے نا وہ وہاں کے پانی کے کلین ڈرنکنگ واٹر کے ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلا سال جو 2024 ہے، ہم نے 1 ارب کی جو ہے نا وہ کام پاکستان میں کیے ہیں لوگوں کو میٹھا پانی جو ہے نا وہ دینے کے لیے۔ دوسرا جو ایک ایشو ہے وہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 2 کروڑ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں۔ جی، ان بچوں کو سکولوں میں داخل کروانے کے لیے، اور وہ بچے جو ایک دفعہ سکول میں داخل ہو کے پھر ڈراپ آؤٹ ہو گئے، ان بچوں کو دوبارہ سکولوں میں داخل کرانے کے لیے مسلم ہینڈ اس وقت سجاول میں بھی کام کر رہے ہیں، اور لاہور اور قصور میں بھی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے ہمارے جو دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں اس پہ بھی ہم نے برٹش کونسل کے ساتھ مل کے، یونیسیف کے ساتھ مل کے، تو ہم نے ایک تو یہ ہے کہ ان بچوں کو سکولوں میں داخل کروا رہے ہیں تھرو کمیونٹی موبلائزیشن، اور جب ہم کمیونٹی موبلائزیشن کے ذریعے سکولوں میں بچے داخل کرواتے ہیں تو وہاں پہ ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، جس کی بیسس پہ وہاں پہ جو ٹیچر ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے نا وہ لو ہو جاتی ہے، تو ہم ان ٹیچرز کو ٹرینڈ کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کو ایزیلی جو ہے نا وہ اکاموڈیٹ جو ہے نا وہ کر سکیں۔ ایک بات۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بچے جو کہ سکول میں تو گئے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے، تو ہم ایک اسٹڈی سینٹر، جن کو ALP سینٹر کہتے ہیں، ہم کمیونٹی میں وہ سینٹر بنا رہے ہیں، اور ان بچوں کو ہم وہاں پہ پڑھائیں گے، اور ان بچوں کو پڑھا کے وہ ان کا پھر بورڈ میں ایگزام کروا کے تو دوبارہ ان کو ٹریک پہ لا کے دنیا میں سب سے اچھی سرمایہ کاری وہ ایجوکیشن ہے۔ جی جی۔ اچھا، اس پہ پیر صاحب چیریٹی کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ ابھی لیٹسٹ سٹیٹسٹکس آئے ہیں کہ 382 کروڑ کے لگ بھگ، یعنی 3 کروڑ 82 لاکھ کے لگ بھگ پاکستان کے اندر بیگرز ہیں، جو پروفیشنل بیگرز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کراچی کا سروے ہوا ہے، لاہور کا ہوا ہے، اسلام آباد کا ہوا ہے، اور وہاں پہ حسب استطاعت لوگ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ جی، پاکستان چونکہ چیریٹی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، یہ کوئی 42 بلین ڈالر سال کا یہ لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ صحیح۔ پیچھے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ چیریٹی کریں، لیکن پروفیشنل بیگرز کی بجائے، جی بالکل، جو مافیاز کو دینے کی بجائے ان پروجیکٹس کو دیں، جس طرح مسلم ہینڈ ہے یا جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو چیک کریں، صحیح، ان کو پیسہ دیں تاکہ بامقصد طریقے سے صرف ہو۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی خواتین و حضرات۔ یہاں ہم نے بریک لینی ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو نعت رسول مقبول سناتے ہیں، اور جب نعت سننے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر ہم زیادہ اور اچھے انداز میں مزید
دین کی باتیں کریں گے. آج ہمارا موضوع ہونا ہے علماء حضرات کے ساتھ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. آپ کی عظمت، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے بہت زیادہ ہے. آپ مکہ کی ایک بہت امیر گھرانے کی چشم و چراغ تھیں ماشاءاللہ. بہت وسیع آپ کا کاروبار تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جب کام کیا، یعنی کہ اللہ کے نبی سفر میں ان کے تجارتی مال کو لے کے جاتے تھے، تو جب کریم آقا کی دیانت، امانت اور آپ کا امین ہونا دیکھا تو پھر یہ محبت کا جو سفر تھا جو تجارت سے شروع ہوا تھا، اور اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو کریم آقا جب بھی ان کو یاد کرتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. کئی واقعات ایسے ملتے ہیں. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ آپ کی جو بہن تھی وہ کریم آقا کے گھر آتی ہیں تو کریم آقا کو یہ خیال آتا ہے، جیسے انسانی تقاضے ہوتے ہیں، انسانی فطرت ہوتی ہے، تو کریم آقا کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ان کی بہن ہے تو کریم آقا کو ایک اچانک محسوس ہوا، وہ جو یاد تھی پرانی وہ یادیں سامنے آ گئیں. اور کریم آقا کی یہ بھی ایک محبت تھی کہ جو آپ کی سہیلیاں تھیں، آپ کے وصال کے بعد ان آپ کی سہیلیوں کو بھی کریم آقا بڑی مقدار میں گوشت فراہم کرتے تھے، دیا کرتے تھے، ہدیہ کے طور پہ دیتے تھے. بہت بڑی شخصیت تھی. اور آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آج کے موضوع کے لیے اچھے لوگوں کو بلائیں، پیارے لوگوں کو بلائیں جو موضوع کا حق ادا کر سکے. تو آج ہماری بڑی ہی خوش بختی ہے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب. ایک ہماری مذہبی تاریخ، سیاسی تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ ممبر بھی قومی اسمبلی رہ چکے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ سیاسی جو مشیر ہیں، جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کے سیاسی مشیر ہیں. سابق نائب امیر جماعت اسلامی ہیں. پھر چیئرمین حلال ایگزیکٹو بورڈ جو ہے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ بھی شاید اسی بورڈ کا تعلق ہوگا، اس کے بھی ماشاءاللہ چیئرمین ہیں. چیئرمین ہے علماء اکیڈمی جو منصورہ کے اندر ہے، اس کی بھی چیئرمین ہے. دار ارقم جو منصورہ کے اندر بڑا پیارا سکول ہے، اس کے بھی ہیڈ ہیں، اس کے بھی چیئرمین ہیں. بڑی ان کی جو گفتگو ہے بڑی پیاری ہے کیونکہ نام بڑا ہے. ان کا تعارف اور بھی ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے ہمارا وقت کم ہے. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان سے موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے مستقل مہمان ہیں، بڑے اچھے انداز میں بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ماشاءاللہ، اور چیئرمین ہیں آج ماشاءاللہ. اگر دار ارقم موجود ہے تو کنز الایمان بیکن سکول کے جو چیئرمین ہے، جس کی ماشاءاللہ 82 برانچز کا سلسلہ ہے، نیٹ ورک ہے پورے پاکستان کے اندر. اور آسرا فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں، خدمت خلق کے جذبے کو آگے لے کے غریبوں کی ہیلپ کریں. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. روزے کیسے گزرے ہیں؟ الحمدللہ. آج پہلے جو عشرہ ہے اس کی آخری سحری ہے. جی جی. تو آج کا جو موضوع ہے آپ کی جو خاندانی تعلق تھا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا، اس خاندانی تعلق، اس خاندانی جو آپ کا جو خاندان تھا، میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں زیادہ آپ بات کریں شروع میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بڑے ہی اعلیٰ و عرفہ خاندان سے تھا، اسی طرح ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں بننا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کے اندر آنا تھا، تو ان کا تعلق بھی قریش کے ایک بڑے ہی معزز خاندان سے، بنو اسد سے ان کا تعلق تھا. یہ خاندان تجارت کے لحاظ سے بھی، شرافت کے لحاظ سے بھی، نجابت کے لحاظ سے بھی قریش کا بڑا ہی اعلیٰ خاندان تھا. ان کے والد خویلد بن اسد اور بڑے ہی معزز تاجر تھے اور بڑے معروف تھے تجارت میں بھی، شرافت میں بھی. اور ان کا ایک بڑا ہی نام تھا. حرب فجار ایک بڑی معروف ایک لڑائی تھی، اس میں وہ قتل ہو گئے تھے. اور اس کے بعد ان کے چچا نے ان کی عمر بن سعد، انہوں نے ان کے اب عمر بن اسد، انہوں نے ان کی کفالت کی تھی. جی. اس لحاظ سے یہ بڑے ہی، اور اس خاندان میں پھر ورقہ بن نوفل ان کا ایک بڑا نام تھا.
وہ نصرانیت انہوں نے قبول کی تھی، اس کے ایک بڑے عالم تھے اور ان کی ایک بڑی شہرت تھی، ان کو دور دور سے لوگ ان سے نصرانیت اور اس کے لحاظ سے ان کے علم کی ایک بڑا وقار اور شہرت تھی. مالی اور علمی گرانا بھی تھا. اس لحاظ سے یعنی یہ خاندان بڑا معروف خاندان تھا، اور اس خاندان کو تجارت کے لحاظ سے بھی، شرافت کے لحاظ سے بھی جانا جاتا تھا، اور اس خاندان کو ایک وقار حاصل تھا مکہ کے اندر، اور اسی لحاظ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی ایک بڑا اپنے معاشرے کے اندر ایک بڑا وقار ان کا پہلے سے ہی موجود. صحیح. تھوڑا شادی کے اوپر بات کریں گے، یہ نکاح کیسے ہوا جی؟ اچھا، یہ نکاح جو ہے یہ جو ہوا تو پوری ایک اس کی بھی ایک داستان ہے، اور اس داستان کے اندر بڑی یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر ایک شہرت ہو چکی تھی. جی. آپ صادق و امین تھے، اور صادق و امین ہونا آپ کا اتنا معروف ہو چکا تھا کہ جب آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سارے شہر والوں کو بلایا تو نبوت کے اعلان میں نبی جب اعلان کرتے ہیں تو معجزے دکھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے معجزے کے طور پر بھی اور نبوت کے دلیل کے طور پر بھی خود اپنی حیات مبارکہ سامنے رکھ دی. صحیح. لقد لبثت فیکم عمری، اے شہر کے لوگوں میں نے تو عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. جی. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ تو سارا شہر گواہی دے رہا ہے جربنا کا مرارا ووجدنا کا صادقا و امینا. اے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال، ہم بار بار آپ کو آزماتے رہے ہیں اور ہمیشہ صادق و امین ہی پایا ہے. تو یہ صادق و امین ہونا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک بھی پہنچ چکا تھا، وہ جانتی تھیں. اور جب انہیں اپنا مال تجارت بھیجنا تھا، اور یہ مال تجارت وہ بھیجتی تھی، یعنی سارے مکہ کے تاجروں کا مال ایک طرف اور خدیجۃ الکبریٰ کا مال ایک طرف، یعنی یہ اتنا یعنی یہ آتا ہے روایات میں. تو وہ انہوں نے جب یہ معروف کیا کہ میں مال بھیجوں گا، اور جن کو میرا مال لے کے جانا ہے 2 اونٹ دوں گی، یعنی اجرت کے اندر، یا جسے بزنس مینیجر یا ایکسپورٹ مینیجر بناؤں گی 2 اونٹ دوں گی. تو اس میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طالب کو یہ خیال ہوا، جناب ابی طالب کو، جناب، کہ جی میں ان کے ساتھ بھیجوں گا اپنے بھتیجے کو. تو انہوں نے اس لحاظ سے یہ خیال کیا، اور اس میں خیال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو کیا کہ ان کو رابطہ کریں. جی. اور عاتقہ بنت عبد المطلب کے ذریعے سے پہلے رابطہ کیا، پھر ان تک جب یہ بات میسج کنوے کیا، ان تک یہ بات پہنچی، اور پھر اس کے بعد خود جا کے ملے. اور جب بات ملے تو اس کے بعد انہوں نے جب یہ بات کی کہ میرا بھتیجا ان صفات کا مالک ہے، وہ بڑا دیانتدار ہے، وہ صادق و امین ہے، تو ان تک پہلے ہی یہ بات پہنچی ہوئی تھی. ان کے دل کے اندر ایک بڑی قدر و منزلت تھی. جب انہوں نے کہا کہ وہ جائے گا، لیکن یہ جو 2 آپ نے اونٹ کیے ہیں یہ کم ہے، تو 4 اونٹ آپ دیں، روایات میں آتا ہے. جی. تو انہوں نے کہا کہ میں 4 دوں گی، اور آپ نے یہ کم مانگے، اگر آپ زیادہ کرتے تو میں وہ بھی دے دیتی. صحیح. تو یہ اس میں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میسرہ ساتھ گیا ان کی طرف سے. میسرہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بڑی شرافت و نجابت ہے، بڑی کریم شخصیت ہے، بڑا ان کا وقار ہے، بڑے ان کا اس میں تجارت میں نہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں. لوگ تو تاجر جا کے جھوٹی قسمیں کھا کے، بتوں کی قسمیں کھا کے مال بیچتے ہیں، تو انہوں نے تو مال جو ہے بڑے وقار کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ بیچا ہے، پہلے سے زیادہ منافع کمایا ہے، اور اگر مال میں کوئی عیب ہے تو وہ بتایا ہے. پھر اس میں ایک بڑا وقار، پھر راستے میں معجزات بھی دیکھے کہ بادل جو ہے وہ سایہ کر رہا ہے. یہ بھی معجزہ دیکھا کہ درخت ہرے ہو گئے ہیں، درخت جھک رہے ہیں، یہ سارے. اور ایک راہب کی طرف سے بھی جب اس کو یہ پتہ ہوا علامتیں، یہ ساری چیزیں جب میسرہ نے آ کے بتائیں
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل کے اندر تو پہلے ہی ایک وقار، لیکن ابھی نبوت کا اعلان تو ہوا نہیں تھا، جی یہ جب وہ بادل سایہ کر رہے تھے جی ہاں سفر جی میں، ہاں، تو وہ ابھی بھی دیکھ نبوت کا رہا اعلان تھا، تو نہیں ہوا تھا۔ اس کو تورات کی وہ علامتیں اس کو نظر آ رہی تھی کہ یہ تو علامتیں وہی ہیں کہ جو تورات میں موجود ہیں، تو اس نے بھی آ کے آپ تک یہ کہا اور آپ کے قدموں میں وہ جھکا۔ تو یہ پھر ساری نکاح چیزیں ہوا جب اور 20 اونٹ حق مہر بھی اللہ کے نبی نے پیش کیا۔ جی ہاں، پھر جب یہ بات اس نے اپنی نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے سے اپنے دل کی حالت ان تک بتائی حضرت خدیجہ نے، پھر بات پہنچی، پھر چچاؤں کے ذریعے سے دونوں طرف، ایک طرف ابو طالب تھے، دونوں خاندانوں نے مل دونوں کر خاندانوں میں پھر بات ہوئی، پھر اس طرح یہ رشتہ طے۔ ماشاءاللہ، پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ماشاءاللہ نکاح اور جو خطبہ ہوتا وہ تھا خطبہ بڑا شاندار خطبہ ہے، اس پہ تھوڑا سا میرے پاس 30 سیکنڈ ہے جی باقی۔ یعنی وہ انہوں نے خطبے میں پہلے حمد و ثنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، خانہ کعبہ کا ذکر کیا، اور یہ کیا کہ ہم اس کے جوار کے اندر رہتے ہیں، ہمیں عزت خانہ کعبہ کی ذریعے سے ملا ہے۔ پھر اپنے بھتیجے کا ذکر کیا کہ یہ شرافت و وقار کے اندر پورے عرب میں ممتاز ہے، اور تو یہ پھر ان کا بھی ذکر کیا، خدیجہ کا بھی ذکر کیا، بڑا معروف ہے، اس کے جملے عربی زبان کے لحاظ سے بڑے ہی خوبصورت جملے۔ صحیح۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم چلتے ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں آپ کی اولاد کے بارے میں بتائیں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو کاروبار تھا وہ کیا کیا کاروبار تھا، جو آپ مالدار تھیں، کس چیز کا زیادہ آپ بزنس کرتی تھیں؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیابی، آج ہم سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور یہ ہستی آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا یوم وصال ہے 10 رمضان مبارک، تو یہ بڑا برکت کا دن ہے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ان کے ذکر خیر سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شرافت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک بڑا نام ہے، اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات علمی اعتبار سے بھی اور اپنے منصب کے اعتبار سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی خدمت کی ہے، بہت اس خدمت کی ایک وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ جیسی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ آج دنیا میں خواتین جو ہیں ان کو اپنے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے اپنے ہی سٹائل ہیں، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو دیکھیں تو وہ مالی اعتبار سے ملکۃ العرب ہیں، عرب کی شہنشاہ ہیں اور ریچسٹ وومن ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر اس وقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو آپ تو مالی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن اب ایسے ماحول میں جب شادی ہوتی ہے تو آج کے معاشرے میں بھی اور اس معاشرے میں بھی جو غریب ہوتا ہے دو خاندان مل تو ان سے فائدہ ہوتا ہے، بالکل فائدہ ہوتا ہے، لیکن میں اس ایک ادر سائڈ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک غریب خاندان ہوتا ہے تو امیر خاندان کا وہ پیچھے پیچھے چلنے والا سٹائل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ عجیب معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر مالی اعتبار سے حیثیت وہ نہیں تھی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ آپ کا آپ مالدار ہونے کے اعتبار سے آپ نہ صرف خود نکاح میں آ کے آپ کی مملوکہ بنتی ہیں بلکہ اپنا سارا کا سارا مال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد اپنی دیگر ازواج کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں جتنا رشک حضرت خدیجہ پہ آیا کرتا اتنا رشک کسی اور پہ نہیں آیا کرتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کی محبوبہ ہیں، لیکن اتنا وہ ان کو کتنا پیار ملتا ہوگا، کریم آقا سے 25 سال کا سفر ہے، 25 سال کا سفر، وہ اسی وجہ سے رشک کرتی ہیں نا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام کی صحبت اتنا عرصہ پائی ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کتنی صحبت پائی ہے۔ آپ کے اولاد پہ آجے آپ کی اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ذات ہے
یہ وہ آپ کی شان ہے کہ نبی علیہ السلام کی سوائے ایک بیٹے جناب ابراہیم، کیونکہ وہ حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، بقیہ 6 اولادیں جو ہیں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پیٹ سے ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں شہزادیاں جو ہیں یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں، اور تینوں بیٹیاں جو ہیں، بقیہ تینوں بیٹیاں، یہ دونوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں، اور شہزادیاں جو ہیں وہ لمبی عمر پاتی ہیں۔ صحیح۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اعتبار سے شان یہ دیکھیں کہ آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جو قیامت تک کے آنے والے سیدوں کی نانی جان ہیں، اللہ اکبر۔ اور کیونکہ سب سیدزادوں کا رشتہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ بیٹی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو عقیدت کا رشتہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں بیوی ہونے کے اعتبار سے بڑے ہم ایریاز کو دیکھ سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیوی ہونے کا جو حق اب ادا آپ کے کیا کاروبار پہ آئیں جی آپ۔ حق ادا کیا ہے، اس کی مثال آپ ہیں وہ۔ اور جہاں تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کا معاملہ ہے، تو کیونکہ آپ کو وراثت میں کاروبار ملا تھا، آپ کے والد خویلد جو تھے وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، تو ان کے فوت ہونے کے بعد ساری کاروباری ذمہ داریاں آپ پر آ گئیں۔ آپ کا غلہ بانی کا کاروبار تھا، جو آپ ایک ملک سے دوسرے ملک، کیونکہ یہ زرعی علاقہ نہیں تھا مکہ مکرمہ، اور اس لیے یہاں پہ وہ نہیں تھا، یہاں سے بزنس کے لیے دوسرے ملکوں میں جایا جاتا تھا، تو اسی لیے ملک شام کے اندر، بصرہ کے اندر آپ کے قافلے جاتے تھے۔ اور جیسے پراچا صاحب نے بتایا کہ آپ کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سارے مکہ کے تاجروں کا بزنس اکٹھا کر لیا جائے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اس سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیونکہ خود دیانتدار تھیں، اور آپ کاروباری زندگی کے اندر کاروبار کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ جتنے با اخلاق ہوں، جتنے دیانتدار ہوں، اتنا آپ کا کاروبار گرو کرتا ہے۔ صحیح۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے والد کے کاروبار کو جس شان و شوکت کے ساتھ سنبھالا، وہ اسی مثال وقت آپ تقاضا کرتا تھا۔ آج میں درخواست کروں گا محمد اویس رضا صابری صاحب سے کہ وہ ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کوئی اچھا سا پیارا سا کلام سنائیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، ماشاءاللہ یہ کتاب آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے 30 موضوعات کو اس کتاب میں رکھا گیا ہے، پرکھا گیا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ریسرچ کے بعد یہ کتاب تیار کی گئی ہے۔ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے علم ہے کہ ماشاءاللہ الامین اکیڈمی، الامین فاؤنڈیشن 307 شادمان لاہور کے اندر سحری کا اور افطار کا مسلسل انتظام کر رہی ہے، اور ان مخیر حضرات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو ماشاءاللہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے ماشاءاللہ اس خیر خیر میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اور آج ہمارے دوست ہیں، ہمارے اسی نیوز 1 ٹی وی کے جو اینکر ہیں اسامہ طیب صاحب، ان کی سالگرہ ہے، تو میں اپنے پروگرام کے ذریعے سحری کے مقدس لمحات میں ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور اپنے خاندان کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر کیا فرمائیں گے آخر میں؟ سر آج کے موضوع کے حوالے سے آخر میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں نا، موضوع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے ہی، یعنی اس لحاظ سے وہ سیدہ بھی معروف تھیں، طاہرہ بھی معروف تھیں، جیدہ بھی معروف تھیں۔ جیدہ کا مطلب ذہانت کے لحاظ سے، سیدہ بھی یعنی باوقار طیبہ، طاہرہ، اور طاہرہ عابدہ، زاہدہ، بلند کردار۔ آج کی خواتین کے لیے خاص طور پر، یہ 8 مارچ کو ابھی خواتین کا ایک عالمی دن تھا، تو خواتین کے لیے، عورت کے لیے ان کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے۔ ایک ایسی زندگی ہے کہ جس میں عورت کے لیے کہ وہ بیوی کی حیثیت سے، وہ ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے ایک مثالی وہ ماں ہے جی، کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی ہے۔ ان کی اولاد جو ہے وہ، ان کی بیٹیاں، ان کی وہ
جو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر ان کی حضرت جیسے ابھی نام لیے گئے. جی پھر ان کے جو آگے اولاد یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ساری آگے جتنی ایثار و قربانی کا جو سلسلہ چلا ہے، پیچھے خون کی پاور موجود ہے. وہ سارا یہ وہ تربیت ہے کہ جس تربیت کے نتیجے کے اندر ان کی آغوش سے ہونے والی تربیت نے امت کا پورا ایک وقار بلند کر دیا ہے اور امت کو ایک پیغام دیا ہے. پھر انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ قربان کر دیا، جیسے کہ ابھی مدنی صاحب نے بیان کیا، اور آج کی عورت کو یہ پیغام دیا کہ مال نہیں سب کچھ ہوتا، خاندان اور خامد. پھر آپ دیکھیں کہ کتنی خدمت کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ سامان تیار کرتی ہیں، سامان تیار کر کے دیتی ہیں. پھر آپ کے لیے وہ وہاں پہنچتی ہیں. آج کے دور کے اندر بھی غار حرا کی وہی آتی ہے تو پھر سہارا بھی دیتی ہیں. سہارا بھی دیتی ہیں. غار حرا کی بلندیوں پہ چڑھنا آج کی کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن وہ پتھروں کی چٹانوں پہ چڑھتی ہوئی غار حرا تک جاتی ہیں اور آپ تک سامان پہنچاتی ہیں. پھر جب آپ اس میں سے آتے ہیں، جب وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ اس وقت آپ جب اس کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ جی آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، اور آپ آ کے کہتے ہیں زملونی مجھے اڑا دیجئے، تو آپ کو وہ سہارا نہ صرف دیتی ہیں، یہ تسلی بھی دیتی ہیں کہ آپ تو غم گسار ہیں غریبوں کے، آپ تو اپنے خاندان کے لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ تو بہترین مہمان نواز ہیں، آپ کی صفات کا ذکر کرتی ہیں. اور اسی طرح سے وہ حق کی متلاشی پہلے سے ہی اللہ ہے. اکبر. وہ تو انتظار کر رہی ہوتی ہیں کسی پیغمبر کا، ان کو خیال ہوتا ہے. اور یہ فتح الباری میں یہ بات تھی کہ وہ حضرت جناب ابو طالب نے جب اپنے غلام نبا کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ ان کا حال کیا ہے، تو اس نے آ کے کہا کہ وہ تو ایسے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ آتے تھے تو دروازے کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، اور دروازہ کھول کے سب سے اللہ اکبر پرجوش استقبال کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بڑی بات سر، بڑی بات، سمجھتی کیا بات. پھر جو اشعار انہوں نے کہے ہیں وہ کمال کے ہے. ساتھ، جناب مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے؟ قرآنی بشارتیں آپ ہمیں بتائیں آپ کی ذات کے بارے میں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جو آپ کا وصال تھا اور جو اللہ کے نبی جو آپ کے وصال کے بعد اللہ کے نبی ان کو یاد کرتے تھے، کچھ واقعات ہم سے شیئر کریں. جی ضیاء بھائی، اس حوالے سے آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جیسے ابھی تذکرہ ہوا کہ آپ نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے آپ کا کھانا لے کے غار حرا تک پہنچتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب مشقت میں آپ جاتی ہیں تو پہلے سے جبرائیل امین سرکار علیہ السلام کے پاس آ چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اے اللہ کے نبی ابھی خدیجہ آپ کے لیے یہ کھانا لے کے آ رہی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ کو ہمارا سلام کہیے. سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ، میں جبرائیل بھی کہتا ہوں کہ میرا سلام خدیجہ سے کہیے. اللہ. اب ذرا غور کرے کہ کس محبت کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ اور کتنی مشقتوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اللہ کا سلام آتا ہے. ساتھ ان کے لیے محل بھی بنایا، محل جنت میں موتیوں کا محل کی بھی خوشخبری، جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت اسپیشل ان کے لیے، صرف ان کے لیے. اور یہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اب ان کی دو اعتبار سے زندگی کو ہم دیکھ سکتے ہیں آج کے معاشرے میں آئیڈیلزم بنانے کے لیے. کہ دیکھیں، ایک خاتون ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ میں بہت اچھی ہوں. مزہ اس وقت ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کا شوہر آپ کے لیے آنسو بہائے. اللہ. اور شوہر بھی وہ جو کائنات کے سردار ہیں، کائنات کی جان، جیسا کوئی شوہر نہیں ہو سکتا، ایسے ان جیسا کوئی شوہر نہیں ہو سکتا. اور نبی علیہ السلام ان کے وصال کے بعد ان کی قدر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، گھر میں کوئی کھانا اسپیشل بناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو اسپیشلی ان کی سہیلیوں کی طرف اور ان کی رشتہ داروں کی طرف بھیجا کرتے تھے کہ یہ میری خدیجہ سے محبت کرتے تھے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیوی بننے کا
شوق ضرور ہونا چاہیے کہ آج کی خواتین مردوں کے کام میں ٹانگ اڑاتی ہیں اور ان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، جبکہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام، منصب نبوت میں اتنے بڑے عالی مرتبہ کام میں نہ صرف آپ کی تعاون کیا بلکہ اپنا مال دے دیا، اپنے آپ کو معصور کروا دیا۔ اب 3 سال شاب ابی طالب میں معصور ہونے کی سیدہ خدیجہ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو اور اللہ کے نبی نے کہا بھی کہ آپ جا سکتی ہیں، آپ نہیں گئی پھر جو عرب میں ایک مالدار عورت ہیں اور ایک رچ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ناز و نخروں سے پلنے والی ہیں، 3 سال تک آپ وہاں پہ اس حالت میں رہتی ہیں، اور یہی اسی وجہ سے آپ یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ آپ پر نقاہت اتنی غالب آ چکی ہوتی ہے کہ آپ شاب ابی طالب کا وہ محاصرہ جب ختم ہوتا ہے تو چند ہی دنوں کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غم کہ اور اس وہ رنج میں 3 سال کی تنہائی تھی، وہ جو مشکلات آپ نے سہیں، وہ وجہ موت وہ بنی۔ لاسٹ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال سے، اپنی خدمت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہونے کا حق ادا کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ کائنات کی تمام عورتیں جمع کر لی جائیں تو آخر میں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ دنیا میں سیدہ مریم اور سیدہ خدیجہ سب سے عظیم عورتیں ہیں، اور جنت میں 4 عورتوں کے بارے میں فرمایا یہ جنت میں سب سے عالی مقام ہوں گی، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور دوسری ان کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، اور جناب مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ جنت میں عالی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں انہوں نے جو حق ادا کیا، ان کا پوری امت پر احسان ہے، اور یہی اسی احسان کا تقاضا ہے کہ ان کا ذکر خیر بھی بہت کیا جائے، شکریہ اور مفتی ان کے لیے صاحب، سارے بڑی ثواب محبت۔ کیا آپ نے جو آخری بات کی ہے نا کہ ہم ان کے مقروض ہیں، امت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقروض ہے۔ آج ہم نے ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا ہے، اور خواتین کو اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ آپ کی سیرت کو پڑھیں، جیسے ان کا کردار تھا ویسا بننے کی کوشش کریں۔ آج کا وظیفہ ہے یا حسیبو جمیع امور میں کفالت کرنے والا، لوک آفٹر کرنے والا کون؟ میرا اللہ، میرا خالق۔ اور خواتین و حضرات، جب بھی آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو 313 دفعہ پڑھیں گے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہونی چاہیے، ان کے لیے بہت اہم وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کی آپ برکت سے بچیں گے، حسد اور بد نظر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یا حسیبو 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔